stage Mr. Aleem Khan, Chairman Vision Group. Sir, please come and say a few words for us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरा बहुत बहुत सलाम। बहुत सारे दोस्त पुराने नज़र आ रहे हैं जो दरमियान में से कई दफ़ा गैर हाज़िर हो गए थे, उनको ख़ास तौर पे सलाम। आज का फंक्शन जो था वो मुझे बाजवा साहब ने जब कल बताया कि हमारा आज फंक्शन है, तो मैंने पहले कोशिश की थी कि क्योंकि ये गाड़ियाँ सारी मेरे F7 वाले घर पे मौजूद होती हैं, मैंने बाजवा साहब के साथ डंडी मारने की कोशिश की कि गाड़ी गायब कर दूं, लेकिन बाजवा साहब बड़े पक्के निकले, उन्होंने गाड़ी पहले से निकलवा ली हुई थी। तो मैं दिल की गहराइयों से हमारे पर्ल मार्केटिंग को, सईद साहब आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए, आपकी टीम के तमाम मेंबरान के लिए अल्लाह ताला इसको मुबारक करे और अल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से भी नवाजे और जो रिज़्क़ हलाल होता है उससे भी नवाजे। और आपने अभी अपनी तकरीर में बड़ी खूबसूरत तकरीर की। आपने जिन दोस्तों का सबका ज़िक्र किया, मैं समझता हूँ कि सारे दोस्त जो हैं वो हमारा पाकव्यू का सासा है। जिन लोगों ने हमारे साथ काम शुरू किया था, किसी वक्त भी दरमियान में हमारे साथ शामिल हुए, उनका ताल्लुक़ किसी भी रियल स्टेट से हो, अगर वो दरमियान में कहीं और इधर उधर गए भी तो कोई बात नहीं, वो हमारे दोस्त उस तब भी थे, आज भी हैं और उतने ही हमारे लिए काबिल एहतराम उस दिन भी थे और आज भी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र जारी रहेगा, उनके साथ भी मोहब्बत का सफ़र भी और इंशाअल्लाह कारोबार भी जारी रहेगा। और मैं बाजवा साहब को ख़ास तौर पे कहूँगा कि उन सारे दोस्तों को दोबारा अप्रोच करें, उनके साथ दोबारा रब्ता करें और जो भी दोस्त जो है वो सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो अच्छी बात होती है। और ये बात ठीक है जो ज़हीर भाई आपने बात की कि मैंने पहले दिन से आपको कहा था और सब दोस्तों को कहता हूँ, मैंने कल की तकरीब में भी, चौधरी रऊफ़ साहब की तकरीब में भी कहा था कि ये हम पे ज़िम्मेदारी है कि हम वो प्लॉट बेचें, वो अपार्टमेंट बेचें, वो शॉप बेचें जो हम अपने बहन भाइयों को भी बेचना चाहते हैं। हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए जो चीज़ पसंद करें वही हम लोगों को बेचें। हम ऐसा माल ना बेचें जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते। हम ऐसा माल लोगों को मत बेचें जो हम अपने बच्चों को नहीं देना चाहते, हम अपने बहन भाइयों को नहीं देना चाहते, बट हम किसी के बच्चों को देना चाहते हैं। हम ऐसा माल मत बेचें, इस पे अल्लाह आपसे कभी राज़ी नहीं होगा। और ये रिज़्क़ हलाल है और इतना रिज़्क़ हलाल इस कारोबार में मौजूद है कि आप दोनों हाथों से भी समेटें तो ये ख़त्म नहीं होता। तो इसमें लालच करने की क्या ज़रूरत है? इसमें कितना को कमाना है? जितना हम कमाते हैं इतना शायद ही कोई और कारोबार में लोग कमाते हैं। और अगर इसके बावजूद भी हमें कोई ऐसा हरकत करनी पड़े जिस पे आप रात को सोते होंगे तो एक दफ़ा तो नदामत आती है, ज़हन में आता ही है कि यार मैंने उसको वो चीज़ दिलवा दी है जो अब वो हमेशा के लिए बेचारा फारिग हो गया और हमेशा रोता रहेगा इसके बाद। ऐसा माल क्यों बेचते हैं किसी को? जब अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी हुई है एक, आप ऐसी चीज़ बेचें जिस पे आप भी खुश होते हैं और आपका दिल करता है कि अगर मेरे पास भी पैसे होते तो यार मैं भी ये ख़रीद लेता। ऐसी चीज़ बेचें। आज हमारे पास चौधरी रऊफ़ साहब की टीम आई हुई थी दुबई की, जो इनके दुबई ऑफिस की है, और वहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने लगे हैं कराची में इंशाअल्लाह ताला रिज़ॉर्ट का। और चौधरी रऊफ़ साहब ने और चौधरी मोइन साहब ने हमसे वो एक्सक्लूसिवली लिया है, वो रिज़ॉर्ट जो है कराची में इंशाअल्लाह हम एक 5 स्टार रिज़ॉर्ट शुरू करने लगे। तो उसके लिए मैंने उस टीम को भी यही कहा कि आप ऐसी चीज़ मत बेचिएगा जिसमें आपको घर जाके नदामत हो, अफसोस हो। जब आप रात को सोने लगे तो आपको आपके दिल में आए कि यार मैंने आज जो चीज़ बेच दी है ये मैंने अच्छा नहीं किया उसके साथ। आप ऐसी चीज़ बेचें जहां आपको लगे कि अगर इतने पैसे मेरे पास भी हों तो ये मुझे भी ख़रीदना चाहिए था, ये काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी ये प्लॉट ले लेता जो आज मैंने किसी और को बेचा।
تو یہ والا کام جو ہے آپ نے کرنا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کتنی ملے گی. اور الحمدللہ میں نے 99 میں کاروبار شروع کیا تھا ریئل اسٹیٹ کا. 98 اور 99 سے میں نے آج تک کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں بنایا جہاں میرا اپنا گھر نہ ہو. میں نے سب سے پہلے پارک ویو لاہور شروع کی، جو کہ اب DHA فیز 8 ہے. اس میں سب سے پہلا گھر میرا تھا، اور میں آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں، اور پچھلے 22-23 سالوں سے وہ گھر جو ہے وہ میرا الحمدللہ وہاں پہ بنا ہوا ہے. اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ جو سب سے اوپر ہمارے پہاڑ کا سب سے ٹاپ ہے وہ میں نے اپنے گھر کے لیے رکھا ہوا ہے، اور میں اپنا گھر وہاں پہ بنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح جو ہمارے CEO صاحب ہیں عمر فاروق صاحب، ان کا گھر بھی یہاں بن رہا ہے. ہمارے جو ڈائریکٹر سیلز ہیں فرید زکا باجوہ صاحب کا، ان کا گھر بھی یہاں بن رہا ہے. اسی طرح ہمارے جتنے سیلز پارٹنر ہیں، چودھری رؤف صاحب ہوئے یا باقی دوست ہوئے، جن کی نہ صرف ساری انویسٹمنٹس یہاں پہ ہیں بلکہ ان کے گھر بھی یہاں پہ ہیں، ان کے تمام دفاتر بھی یہاں پہ ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ لائلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کا سب کچھ اس پروجیکٹ میں ہو جہاں آپ لوگوں کو بیچنا چاہتے ہیں، جہاں آپ لوگوں کے انویسٹمنٹس لگوانا چاہتے ہیں. آپ کی اپنی انویسٹمنٹ بھی اسی پروجیکٹ میں ہونی چاہیے، آپ کا اپنا سارا کچھ بھی اس پروجیکٹ میں ہونا چاہیے. یہاں پہ میں کسی سوسائٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، بٹ بہت ساری سوسائٹیز کے مالکان اس سوسائٹی میں اپنا کچھ نہیں رکھتے، اپنا گھر بھی نہیں بناتے. تو جو اپنا گھر بنانے کے لیے اپنی سوسائٹی کو اس قابل نہیں سمجھتا، پتہ نہیں لوگ اس کو اس قابل کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کی سوسائٹی میں اپنا گھر بنائے. اور آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ سب سے پہلے لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے، فرید باجوے سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی اپنی انویسٹمنٹ بھائی کدھر ہے، آپ کا اپنا گھر کدھر بن رہا ہے. آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں اپنا گھر بناؤ، تو آپ کا اپنا گھر کہاں ہے؟ تو اس لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا، اتنا حلال رزق دیا، اس کو خراب مت کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. میں نہیں سمجھتا کہ ریئل اسٹیٹ سے زیادہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز میں جو ہے وہ رزق موجود ہے. ریئل اسٹیٹ میں میں نے لوگوں کو کچھ نہ ہونے کے بعد اربوں اور کھربوں پتی ہوتے دیکھا ہے، اور کوئی بے ایمانی کرنے کی ضرورت نہیں. رزق حلال ہے. آپ نے یہاں پہ جب میں نے یہ پارک بھی شروع کی، یہ ای بلاک کا پلاٹ جو تھا وہ 1,15,00,000 کا بیچتا تھا. آج کل ای بلاک کا پلاٹ کتنے کا ہے؟ 5 کروڑ کا، 6 کروڑ کا. 1 کروڑ سے 6 کروڑ 4 سالوں میں. اس کا مطلب ہے کہ ہر سال وہ 1 کروڑ 100% بڑھا ہے. 100% گروتھ ایوری ایئر. کون سے کاروبار میں ہے دنیا میں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں ڈالر اتنا ہو گیا، پاؤنڈ اتنا ہو گیا. اور بھائی ذرا کبھی جا کے لنڈن میں کبھی اپنی انویسٹمنٹ کر کے تو دیکھو، وہ سال کے بعد 10% بھی اگر ان کو مل جائے تو جمپے مارتے ہیں سارے. اور ہمیں اگر سال کے بعد کوئی 10% دے تو ہم ویسے ہی خودکشی کر لیں. تو اس لیے ہمیں تو ہر مہینے 10% چاہیے ہوتا. تو اس لیے اس ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے، اس ملک جیسی انویسٹمنٹ کسی دنیا میں نہیں ہے. اور میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی دنیا میں کوئی ملک نہ دیکھا اور آ کے آپ کو بھاشن دینا شروع کر دوں. میں نے دنیا کا ہر ملک دیکھا ہے جس میں انویسٹمنٹ لوگ کرتے ہیں جا کے. یورپ کا تقریباً تمام ملک دیکھے ہیں، امریکہ دیکھا ہے، UAE دیکھا ہے. UAE کے بھی سارے جتنے ملک ہیں اس کے ساتھ لگتے گلف اسٹیٹ کے، وہ سب دیکھیں. پاکستان جیسی انویسٹمنٹ، پاکستان جیسا ریٹرن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی ہمارے کاروباری لوگ جو ہے وہ کوئی ڈالر لے کے بیٹھ گیا ہے. اور یہ جس دن انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتہ ٹھہر جائے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ یہ ڈالر گرے گا اور یہ سارے جو ہے وہ روئیں گے بیٹھ کے اپنی اپنی جان کو. جس کے پاس 10-10 لاکھ روپے تھا وہ بھی ڈالر لے کے بیٹھ گیا، جس کے پاس کروڑ روپیہ تھا وہ بھی ڈالر لے کے بیٹھ گیا، جیسے ساری عمر کا اسی میں کاروبار اس نے کر دینا. یہ ڈالر آپ کو آمدنیاں نہیں دے گا، اس کو بیچنا ہی پڑے گا. یہ آج نہیں تو کل بکے گا ہی تو آپ کو پروفٹ آئے گا. اور آپ اپنے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ دیکھیے. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ پارک ویو کی ریئل اسٹیٹ میں جس نے کمایا
اس نے کمایا, اس کے علاوہ بھی ریل اسٹیٹ میں کمایا. اور پورے کے پورے پاکستان میں آپ ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کا ریٹرن دیکھیں, پچھلے ذرا 4 سال 5 سال میرے ساتھ کوئی بیٹھے اور امریکہ کا, یورپ کا, آسٹریلیا کا, جس ملک کا, آپ ایون دبئی کا, آپ میرے ساتھ بیٹھ کے اینول ریٹرن دیکھ لیں اور پھر اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے دیکھ لیں. آج سے 1 سال پہلے 2 سال پہلے جو ڈالر کا ریٹ تھا اور اس کا جو آپ نے ریٹرن لیا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں, پاکستان کی انویسٹمنٹ میں کبھی نقصان نہیں ہوا. میں انگلینڈ گیا تھا اور میں نے وہاں پہ انویسٹرز کو کہا تھا کہ وہاں پہ ظہیر بھائی بھی موجود تھے اور چودھری رؤف صاحب بھی تھے, باجوہ صاحب بھی تھے. تو میں نے ادھر ان کو کہا تھا کہ آپ ایسے کریں, 1 لاکھ پاؤنڈ میرے سے لے لیں اور لنڈن میں انویسٹ کر دیں, اور اپنا 1 لاکھ پاؤنڈ کے جتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں وہ مجھے دے دیں اور میں پاکستان جا کے انویسٹ کر دیتا ہوں, اور سال بعد حساب کر لیتے ہیں, پھر پاؤنڈوں میں حساب کر لیں میرے ساتھ, اور اس پہ بیٹھ کے دیکھ لیں گے کہ آپ فائدے میں رہے یا ہم فائدے میں رہے. اس لیے اپنے ملک پہ, اپنے ملک کی اکانومی پہ, اپنے ملک کے یہ سب کچھ, یہ جتنی بہاریں ہیں, یہ جتنے ہم برانڈ بنی پھرتے ہیں, یہ سب میرے ملک کی وجہ سے ہے, یہ اس پاکستان کی وجہ سے ہے. دبئی میں جاؤ تو ہماری کوئی 1 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. لنڈن میں, یورپ میں, امریکہ میں کون جانتا ہے ہمیں, اور وہاں پہ کیا ہماری ویلیو ہے. ہماری جو ویلیو ہے, ہماری جو ساکھ ہے, ہمارا جو نام ہے, صرف اس ملک کی وجہ سے. اور اس ملک پہ اعتبار کریں, اعتماد کریں. یہ ملک نے آپ کو سب کچھ دیا. کون سی ایسی گاڑی ہے جو ہم اس ملک میں نہیں چلا رہے, کون سی ایسی لگژری ہے جو ہم اس ملک میں نہیں انجوائے کر رہے. جو گھروں میں ہم پاکستان میں رہتے ہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لنڈن میں ان گھروں میں رہنے کا. جو گھروں کے سٹائل ہمارے ملک میں ہیں, جو لگژریاں ہمارے ملک میں ہیں, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا امریکہ میں اس لگژری میں رہنے کا. صبح آپ گھر نکلتے ہیں, گاڑیاں دھلی ہوئی کھڑی ہوئی ہیں, نوکر آپ کے دروازے کھول رہے ہیں, آپ کو اندر بٹھا رہے ہیں, آپ کے لیے بیل مارتے ہیں, آپ کے لیے کھانا آ جاتا ہے, بیل مارتے ہیں, آپ کے لیے پانی آ جاتا ہے. یہ کون سی دنیا میں ہوتا, یہ اور کہیں نہیں ہوتا. یہ ساری بہاریں اسی ملک کی ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان کے اوپر جو روز بیٹھ کے کہتے ہیں جی ڈوب رہا ہے, جی فلانا ہو رہا ہے, جی ٹمکا ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا. جب میں پیدا ہوا تھا اس دن بھی آپ ملک میں یہی تھا, ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. وہ اللہ کا شکر ہے, وہ نازک موڑ آج بھی جاری ہے. تو پھر کیا ہوا, سب کچھ اسی ملک سے کمایا, سارا کچھ اسی سے لگا, ادھر اس سے بنا, کہیں اور سے لے کے آئے تھے ہم, سب کچھ یہیں سے بنا. اس لیے اس ملک پہ اعتبار کریں. یہ ملک ہے تو ہم سب کچھ ہیں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ بہت ساری آئندہ بھی دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان میں ترقی ہوگی. ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا. مجھے جو کچھ میرے ملک نے دیا ہے, میں تو اس کے جواب میں شاید اس ملک کو 1% بھی نہیں دے سکا. ٹھیک ہے, ہم سب بیٹھ کے اس کو ایویلویٹ کریں کہ جو میرا ملک مجھے دیتا ہے اور میں آگے سے ملک کو دیتا ہوں. کتنے ہم کاروباری ہیں جو اپنا ٹیکس پورا دیتے ہیں. لیٹس سے کہ جی جتنے ہم سارے ماشاءاللہ روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے کیا ہے, میرے سمیت ایک بندہ بھی اس ملک میں پورا ٹیکس نہیں دیتا. نہیں دیتا نا. کوئی ایک شخص کہہ دے کہ میں پورا ٹیکس دیتا ہوں. ہاں, جس بیچارے کی نوکری ہے, نوکری میں سے اس کو ٹیکس کاٹ کے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو بیچارہ مجبور ہے. لیکن اس کے علاوہ سارا دن ہم اپنے کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھ کے کیا ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی طرح ٹیکس کم کرا دیں یار. اور پھر جب ہم رونے پہ آتے ہیں کہتے ہیں یہ ملک کے حالات دیکھیں, یہ سڑکیں دیکھیں, یہ اسپتال دیکھیں, یہ ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھیں. یہ کہاں سے بننا ہے, یہ کہاں سے بننا ہے. یہ حکومت نے پلے سے نہیں بنا دینا, یہ ہمارے ٹیکسوں سے بننا ہے. ہماری ایسی ایسی دکانیں ہیں, ایسی ایسی شاپس ہیں جو لاکھوں روپیہ دن کا کاروبار کرتی ہیں, ان کا NTA نمبر ہی نہیں ہے. NTA نمبر نہیں ہے. 22 کروڑ لوگوں میں سے 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اور اس میں سے بھی زیادہ تر وہ ہے جو کہ نان فائلرز ہیں. تو ہم سب کو ایویلویٹ کرنا,
آج کی زیادہ ہی کوئی میرے خیال میں تقریر ہوگی دوسری سائڈ پہ. پرل والوں کو اب بہت دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد دیتا ہوں. آج آپ نے جو گاڑی جیتی ہے میرے خیال میں یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد سے آپ کی گاڑیاں شروع ہوں گی. مجھے یاد ہے چودھری رؤف صاحب کو میں نے پہلی گاڑی سوک دی تھی, اور چودھری صاحب نے اس کے بعد ماشاءاللہ اب تک ایک شو روم کھول لیا گاڑیوں کا, اور الحمدللہ. لیکن چودھری صاحب کی میں بڑائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب نے سوک سمیت آج تک ایک گاڑی بھی بیچی نہیں ہے. انہوں نے جو ان کو تحفے میں پاک ویو سے ملی تھی وہ تمام گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اور چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ اس میں. اور جس طرح باجوہ صاحب آپ نے کہا ہے, چودھری صاحب از دا فرسٹ پلیٹینم پارٹنر, اور پلیٹینم پارٹنر کے ساتھ میں چاہوں گا کہ چودھری صاحب کا جو بورڈ لگے اس کے اوپر پلیٹینم کی کوئی خاص اسپیشل ایک مونوگرام جو ہے وہ ہمیں ساتھ لگانا ہے, اور اس سب کو لگانا ہے اس کے بعد جو پلیٹینم پارٹنر بنتا جاتا ہے. مجھے اس شخص سے دل کی گہرائیوں سے پیار ہے, محبت ہے, جو صرف پارک ویو بیچتا ہے, اور میں صرف اس کے ساتھ لائل ہوں جو پارک ویو بیچتا. آپ کا برا وقت آئے گا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ کا دفتر چلانا پڑا میں آپ کا دفتر بھی خود چلاؤں گا, پر جو پورا میرا نہیں ہے میں بھی اس کا نہیں ہوں. میں ابھی بتا دیا سب کو, مجھے اس کے ساتھ کوئی لائلٹی نہیں ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. جو سب کا ہے, جو سب کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا. اور یہ بات میں کھلے عام کہہ رہا ہوں, چھپ کے نہیں کہہ رہا, کھلے عام کہہ رہا ہوں. میں بالکل سٹریٹ آدمی ہوں, میرا کوئی گرے پورشن نہیں ہے, میں بالکل بلیک اور وائٹ ہوں. میں نے سیاست کی ہے 20 سال. میرا مخالف بھی آپ کو بتائے گا کہ علیم خان میں منافقت نہیں ہے, میں نے کبھی منافقت نہیں کی. میں اپنے دوست کو کہتا ہوں میں 100% تیرا دوست ہوں, اور میں اپنے دشمن کو بھی کہتا ہوں کہ میں 101% تیرا دشمن ہوں, اور تو اپنا بندوبست کر, جو میں تیرے خلاف کر سکتا ہوں گا کروں گا. یہ میں نے سیاست میں سیکھا ہے کہ آپ کو کبھی دوگلا پن نہیں کرنا چاہیے, اور جو سیاستدانوں کی عام طور پہ روش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ چلتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتے. اندر سے سب کو کاٹتے ہیں اور اوپر سے سب سے گرم جوشی سے ملتے ہیں. میں تو ہاتھ بھی نہیں ملاتا جس سے میری سلام دعا میں نے کرنی ہو, میں نہیں کرتا. اور میں آج اپنے سارے دوستوں سے جو ریل اسٹیٹ کے ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کا بھی بننا ہے بن جائیں, پر کسی کے تو بن جائیں, تاکہ کوئی آپ کا بن جائے اور کوئی آپ کسی کے بن جائے. یہ جو سب کے بننے کے پروگرام ہے اس کو ختم کر دیں. آپ پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. آپ جس کے دفتر سے باہر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہن ایتھوں اوتھے جا رہے ہیں. ایسا مت کریں, یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں کچھ لکھا ہے تو وہ تو مل کے ہی رہنا ہے. وہ نہ میری اوقات ہے, نہ باجوہ صاحب کی اوقات ہے, نہ کسی اور کی اوقات ہے آپ کو دینے کی. وہ تو میرے مالک نے دینا ہے. جو سب کو دیتا ہے وہ آپ کو بھی دے گا. لیکن اعتماد کریں اور کسی ایک کے ساتھ ہو جائیں. دل کی گہرائیوں سے میں ظہیر بھائی آپ کی ٹیم کو خاص طور پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو عزت کا سفر ہے اور یہ آپ کے انعامات کا سفر ہے, اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقت میں یہ اور بڑھتا جائے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ اور عزتیں دیں. اور جتنے دوست یہاں پہ موجود ہیں, جتنے خواتین و حضرات یہاں پہ موجود ہیں, میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں.